ओके तो आज हम कर रहे हैं लेसन 4.2 और इस बुनियादी ग्रामर में हम कवर करेंगे प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव। ठीक है, जो मौजूदा फेल जिसमें हम मनफी का एडिशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो एक थोड़े से लफ्ज पढ़ेंगे जो है कि दिन और रात में जो फेज होते हैं। ठीक है, सुबह से शाम तक, ये सिर्फ ट्रांसलेशन है। ओके, और उसके नीचे मैंने एक टाइमलाइन, ठीक है, इसके नीचे मैंने एक टाइमलाइन ड्रा की हुई है जो हमने अक्सर इसके बारे में बात की है। ठीक है, तो 4.2 पे हमने एक्चुअली जो चीज पढ़ी हुई है ये हमने पहले पढ़ी हुई है, हम इसमें थोड़ा सा इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने पहले चीज पढ़ी हुई है वो हमने पढ़ी हुई है प्रेजेंट वर्ब। ठीक है, और प्रेजेंट वर्ब में हमने पीछे पहले हमने सीखा हुआ था कि अच्छा जी, प्रोनाउन के साथ ये हमारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, नाउन जो है ही शी इट भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, यू वी और दे भी हो सकता है। ठीक है, और इनके साथ हमें पता है कि जब हमने किसी चीज को बयान करना है कि ये है, वो है, मैं हूँ, वो है, उसके लिए वर्ब क्या लगता है। ठीक है, और अब हमने ये चीजें कब सीखी थी? ये चीजें हमने सीखी थी 3.2 में। सॉरी, ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे सीखी थी। ठीक है, और ये लेसन में हम वही चीजें दोबारा से उन पे थोड़ा सा एडिशन कर रहे हैं। अगेन दोबारा से ये बात कि हम अभी शुरू में हम ये हमारे छोटे बच्चों वाले स्टेप से हम थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते हैं ताकि हमारी सबकी एक सेम बेस बन जाए। ठीक है, ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ अगर हमें किसी भी चीज की मनफी का इजहार करना है तो हम लफ्ज ऐड करते हैं नहीं के लिए नॉट। ठीक है, तो हमें ये फिक्रे का स्ट्रक्चर पहले से पता है और ये बिल्कुल सिंपल मनफी का इसमें इजाफा है कि अगर आपने किसी चीज की मनफी के बारे में बात करनी है तो इसका आसान तरीका ये है कि इज एम आर के बाद नॉट लगा दें। ठीक है, सो अब आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था प्रेजेंट वर्ब के लिए इस एम आर के साथ कि सिंगल कि कहाँ पे इस लगता है, किस वहां पे एम लगता है, कहाँ पे आर लगता है। ठीक है, जनरली आमतौर पे सिंगल चीज के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा और मैं के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग बेसिकली सो ही शी इट के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा? एम एम, शाबाश। और लेकिन अभी हमने क्या बोला है कि आई कि सिंगल के साथ इज लगता है, राइट? लेकिन आई के साथ इज क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सिंगुलर है। हाँ, और ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक का, ठीक है, यूजुअली सिंगल के साथ हमेशा इज लगेगा सिंगुलर के साथ, लेकिन आई भी तो सिंगुलर है ना, कि नहीं? सही है, सिंगुलर है सर आई भी। तो ही सिंगुलर है, ही क्या है? शी क्या है, सिंगुलर है या नहीं है? सिंगुलर है। हाँ, इट भी सिंगुलर है, आई भी जो है वो भी सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन आई के साथ हम इज नहीं लगा सकते, इसके साथ हम लगाते हैं एम। ठीक है, अगेन ये जो हमने 0.0 में कुछ चीजें पढ़ी थी कि बहुत सारी चीजों की एक्सेप्शंस होती हैं इंग्लिश में, ये जिन नीचे जो मैंने आपको बोला था यहाँ नीचे। ठीक है,
تو یہ اس کے لیے ایکسیپشن ہوگی کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایم لگے گا، اور آخر میں ہمارے پاس یو اور وی اور دے ہے. یو اور وی اور دے کے ساتھ کیا لگے گا؟ آر. شاباش. ٹھیک ہے. اور اب میں یہاں سے آپ سے یہ سیم سوال میں بار بار اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں چیزیں بیٹھیں. ٹھیک ہے. اب جو دے ہے یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ پلورل ہے. پلورل. شاباش. جو وی ہے یہ سنگل ہے یا پلورل ہے؟ پلورل. plural, جو یو ہے یہ سنگل ہے یا پلورل ہے؟ سر یہ ایکسیپشن ہے سر. یہ لیکن یہ سنگولر ہے. سنگل ہے یا پلورل ہے؟ پلورل بھی ہے سر، سنگل بھی بولتے ہیں سر. ہاں تو یہ آخری والا سوال جو ٹھیک ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں نے بولا یہ سنگولر ہے، کچھ نے بولا پلورل ہے، اور ایک نے بولا ہے کہ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے پلورل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یو جو ہے وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہمیں پتا ہے کہ پلورل کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ R, شاباش. آر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جو یو جو ہے اگر سنگل ہوگا تو یو سنگل بھی ہو سکتا ہے پلورل بھی ہو سکتا ہے. یو کے ساتھ کیا لگے گا؟ آر. R, یو کے ساتھ اگر میں صرف ایک بندے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ میں سے کچھ آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں، میں کہتا ہوں یو از اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. ایگزامپل کے طور پہ. ٹھیک ہے. یو از اے اسٹوڈنٹ، وہ ٹھیک ہوگا کہ غلط ہوگا؟ غلط. غلط ہوگا. لیکن میں آپ میں سے کسی ایک بندے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، سنگل ہے، آپ سارے ایک جو بندہ یا بندی ہے وہ سنگولر ہے، تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ سنگولر کے ساتھ از لگانا. تو یو از اے اسٹوڈنٹ یا یو از اے بوائے یا یو از اے گرل، اس میں از کیوں نہیں لگا سکتا میں؟ ایکسیپشن ہے سر. اچھا، ایک بندہ کہہ رہا ہے ایکسیپشن ہے، کوئی اور بندہ؟ میں یو کے ساتھ از لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگا سکتا؟ نہیں. نہیں لگ سکتا. اچھا، پھر میں کیوں نہیں لگا سکتا؟ سر جی لگا سکتے ہیں سر، آپ کی مرضی ہے سر. سر ایکسیپشن ہے یہ، ہمیشہ آر لگے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اوکے. سو یہ چیزیں آپ سب کو، یہ جب میں کہتا ہوں کہ ہم نے بیس میں آنی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر بندے کو یہ یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس یو کے ساتھ ہمیشہ آر لگے گا، از نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. از نہیں لگے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یار میرا رب جانے، لیکن جو انگلش بولنے والے ہیں وہ ہمیشہ آر لگاتے ہیں. اس کی کوئی وجہ ہے نہیں ہے، کنونشن ہے، جو بھی ہے. جو سمپل چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یو کے ساتھ ہمیشہ آر لگے گا. اس کے بارے میں کئی تھیریز ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے لیے کہ ہم بیسک چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ جی یو کے ساتھ آر لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایکسیپشن ہے، اور مجھے اس وقت اس سے میں یہ چھوٹی چھوٹی سیکھ رہا ہوں، مجھے صرف اسی چیز سے مطلب ہے کہ جی یو جو ہے وہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اوکے. چلیں، یہ چیزیں ہم نے کہاں پڑھی تھی پہلے؟ 3.2 میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کہ کس چیز کے ساتھ کیا لگنا ہے. ٹھیک ہے. اب 4.2 میں تھوڑی سی ہم نے ریویژن کی ہے، اور اب لیٹس سے ہم نے کچھ لفظ سیکھے تھے. ٹھیک ہے. جب ہم نے 4.0 کیا تھا ہم نے کچھ لفظ سیکھے تھے 4.0 میں. جیسے یہ لفظ تھا جو کوئی ڈانس کر رہا ہے، تو جو ڈانس کر رہا ہے اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ڈانسر. ڈانسر. ٹھیک ہے. یہ جو بندہ ہسپتال میں کام کر رہا ہے اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ڈاکٹر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر. شاباش. ٹھیک ہے. سمپل لفظ ہے. ٹھیک ہے. لیٹس سے میں کسی بھی طرف کی، لیٹس سے ہم کسی دربار پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کوئی دمال ڈال رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے ڈانسر. ٹھیک ہے. یس. کسی ایونٹ میں آپ جا رہے ہیں، کوئی جو بھی ڈانس کر رہا ہے کسی چیز
جس کی وجہ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہی از اے ڈانسر. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے اس کی نفی کرنی ہے، ہم نے بولنا کہ وہ ڈانسر نہیں ہے، تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ ہم از ایم آر کے بعد ناٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے. یس سر. ہی از ناٹ اے ڈانسر. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جیسے یہاں پہ میں نے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا بولنا ہے کہ میں جیسے کہ آئی ایم اے ڈانسر. ٹھیک ہے. میں اس فکر کو کسی طرح سے بنا سکتا ہوں ان کمبینیشنز کو. ٹھیک ہے. یہ جو باکسز ہیں، پہلا باکس جو ہے، دوسرا باکس جو ہے، تیسرا باکس جو ہے، ان میں سے میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی لفظ پکڑ سکتا ہوں. سوری، تیسرا باکس ہوئے گا ناٹ کا، چوتھا باکس ہوئے گا ڈانسر کا. ٹھیک ہے. میں کہہ سکتا ہوں ہی از اے ڈانسر اور ہی از ناٹ اے ڈانسر. ٹھیک ہے. اگر آپ میں سے کوئی، اگر ہم کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، ہم کیسے اشارہ کر سکتے ہیں ہی از اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. اگر ہم نے نہیں لگانا ہے تو ہم کہیں گے ہی از ناٹ اے ڈاکٹر. سو ناٹ جو ہے ہمیشہ از ایم آر کے بعد لگے گا. ٹھیک ہے. پہلے جو ہمارا سب جو فکرہ تھا وہ 4 لفظوں کا تھا، ہی از اے ڈانسر. اب ہم نے ناٹ لگا دیا، ناٹ اے ڈانسر. تو اب ہمیں نفی کا استعمال کرنا آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں یو وی دے کے ساتھ لفظ لگتا ہے آر. ہم نے آپ لوگوں نے لفظ سے میری طرف اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں امریکن بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، میرے پاس دونوں ملکوں کا پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شازیب کہہ سکتا ہے میری طرف اشارہ کر کے کہ نہیں، بلال از این امریکن. ٹھیک ہے. اور سمیر کہہ سکتا ہے کہ یار ایکچولی وہ بندہ تو پاکستانی ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ پاکستان سے، بلال تو پاکستان سے. تو آپ کوئی اور بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہی کہ جی میری طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں نہیں یو آر اے پاکستانی. ٹھیک ہے. وہ دونوں لفظ ٹھیک ہوں گے. صحیح ہے. لیکن اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ امریکن ہے، دوسرا کہتا ہے پاکستانی، آپ نفی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یو آر ناٹ این امریکن. ٹھیک ہے. تو آر کے بعد ناٹ لگائیں گے. صحیح ہے. آر کے بعد کیا لگائیں گے؟ ناٹ. اسی طرح کوئی بندہ نے، اگر کسی کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں پاکستان سے ہوں، میں نے کسی کو بتایا کہ جی میں کہ جی پاکستانی نہیں ہوں اور میں امریکن ہوں، تو اگر میں کہنا چاہوں کہ جی میں پاکستانی نہیں ہوں تو میں کیا بولوں گا؟ آئی ایم ناٹ پاکستانی. I am not a Pakistani. آپ پاکستانی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کا ذرا دھیان رکھا کریں کہ اے اور این کہاں پہ لگنا ہے. ٹھیک ہے. یس سر. اور اگر اب میں نے بولنا ہے کہ جی میں پاکستانی ہوں تو اس کے لیے میں کیا کہوں گا؟ آئی ایم اے I پاکستانی. am a Pakistani. آئی ایم اے پاکستانی. اور ویسے اگر آپ نے میری طرف اشارہ کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ تم ایک پاکستانی ہو، تو آپ کیا بولیں گے؟ یو آر اے پاکستانی. یو آر پاکستانی. اے You پاکستانی. are Pakistani. اے یو اے آر اے پاکستانی. ریمبر یہ چیز ہم نے پڑھی تھی پہلے لیسن میں. ٹھیک ہے. کہ انگلش میں ہمیشہ اگر کوئی چیز ایک ہوگی تو آپ کی اس طرف آپ نے وہ لکھنا ہے. اردو میں ہم نہیں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگین یہ بیس کی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ غلطیاں کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ ٹھیک کریں گے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کہنا ہے میری طرف اشارہ کر، فار ایگزامپل میری بہن جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو میں نے کہنا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، تو میں کیا بولوں گا؟ ہی از اے ڈاکٹر. وہ میری بہن ہے، میری بہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہی از شی She is. از اے ڈاکٹر. شی از اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. شی جو ہے وہ یس. فیمیل کی، وہ فیمیل شی ہوگا. ٹھیک ہے. اب میرا بھائی ہے، اس کا نام ہے عثمان. ٹھیک ہے. عثمان ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کیا بولیں گے آپ؟ عثمان از ناٹ اے ڈاکٹر.
He is not a doctor. میں نے بولا ہے عثمان ڈاکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو عثمان از ناٹ اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اس کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے. پھر آپ کیا بولیں گے؟ He is not He is not a doctor. a doctor. شاباش. تو یہ چیزیں جو یہاں پہ ہیں یہ ہیں پروناؤنس، ٹھیک ہے. ناؤن جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اور جب ناؤن کو آپ کسی چیز سے ریپلیس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پروناؤن، ٹھیک ہے. اب عثمان کو میں نے ریپلیس کیا ہے ہی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس طرح میری بہن ہے، اس کا نام ہے اسما. اسما ایک ڈاکٹر ہے، اسما از اے ڈاکٹر، اوکے. اگر میں اس کی طرف اشارہ وہ کر کے بولوں گا وہ ایک ڈاکٹر ہے تو میں بولوں گا شی از اے ڈاکٹر. سو جو لفظ اسما ہے وہ ناؤن ہے، جو لفظ شی ہے کیونکہ وہ ناؤن کو ریپلیس کر رہا ہے وہ پرو ناؤن ہے، ٹھیک ہے. سو شی از اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لیٹس سے میں نے اب میری دو بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں ڈاکٹر ہیں. میری بڑی بہن کا نام کیا ہے؟ آمینہ، اور میری چھوٹی بہن کا نام ہے اسما، ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، اوکے. تو جو ہم نے اپنے پہلے لیسن میں یہ کچھ لفظ آپ کو یاد ہو گیا کہ لفظ ہم نے پڑھا تھا آمنہ اور فریحہ، یہ ایکچولی خود کار میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے. میں یوزلی اپنے ریلیٹیوز کے لیے اس کی بات کرتا ہوں کہ اس سے بندے کو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی کے اچھا جی آپ میرے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ میرے ساتھ میرے کالیگس بھی ہیں کہ ہم ایک لوگوں کو چیزیں سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر ریفرنسز کا آپ کو پتا ہو تو پھر بندہ آسانی سے ان چیزوں کا ریفرنس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. سو بیک ٹو 4.2. سو میری بہن، بڑی بہن کا نام ہے آمینہ، چھوٹی بہن کا نام ہے اسما، دونوں ڈاکٹر ہیں. سو میں اگر ان دونوں کی طرف اشارہ کروں اور بولوں کہ وہ ڈاکٹر ہیں تو میں کیا بولوں گا؟ They are doctors. ڈاکٹر، شاباش. اور اگر میں اور میرا بھائی ہم دونوں ڈاکٹر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ میری بہنیں ہماری طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، تو ہم کیا بولیں گے؟ They are not doctors. شاباش، ٹھیک ہے. اور اگر میں اپنی دونوں بہنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تم ڈاکٹر ہو، تو کیا بولوں گا؟ You are doctor. You are a doctor. You are a doctor. You are doctor. پلورل. میں دو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یو جو ہے وہ پلورل ہے کیونکہ میں دو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. You are سو یو doctors. آر ڈاکٹرز، Doctors. ٹھیک ہے. Doctors. ہاں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو ان کا تھوڑا سا آپ کو دماغ میں لگانا، اس کا دھیان رکھنا پڑے گا. اگین ہم یہ بیس بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ تاکہ آپ سب کو ان چیزوں کا فرق پتہ چلے اور آپ ان کو دماغ میں بٹھائیں. اے جو ہے اس کی بہت کنفیوژن ہوتی ہے. جو واولز میں نے آپ کو بتائے تھے پہلے، یہ سوری واولز تھے ہمارے اے اور این، اور اس کے ساتھ ایک چیز مخصوص چیز ہے، اس کے ساتھ دا لگتا ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو آپ غلطی سے بھی لگائیں لیکن لگاتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لگنا ہے، ایونچولی آپ سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے. اب دوسری چیز اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھنی ہے کہ یہ ہم نے سمپل چیز پڑھی ہے کہ اس کے بعد لگے گا ناٹ، ایم کے بعد ناٹ، یہ پراپر ہے، ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انگلش میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، یا انگلش میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ چیزیں جو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کو سمپل کرنے کے لیے یا لکھنے میں سمپلیسٹی کے لیے لفظوں کو کئی دفعہ ہم اکٹھا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ لفظ سیکھ رہے ہیں شروع میں، تو میں یہ آپ کو تھوڑا سا سکھانا بھی چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ کیا آپ نے سیکھنا ہے اور کیا آپ کو اگر آپ کا شوق ہے یہ سیکھیں، اگر آپ کا نہیں شوق تو نہیں سیکھیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ناٹ کیسے لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کا دیکھیں گے لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو لوگ ان لفظوں کو چھوٹا کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو جب ہی اور شی کے ساتھ ہمیں پتہ ہے اس لگتا ہے اور ان کے ساتھ یہ لگتا ہے ناٹ، ٹھیک ہے. کئی دفعہ کیا آپ دیکھیں کہ ان لفظوں کو لوگ اکٹھا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. این او کو مٹا کے کوما لگ جائے گا،
اور ان لفظوں کو ہم اکٹھا کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور لفظ بن جائے گا isn't، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں لفظ ٹھیک ہے، کانسیپٹ سیم ہے، لیکن یہ اس کی ابریویشن ہے، اس کو چھوٹا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ جب آپ کے پاس آپ کو دوڑنا آ جائے گا تو تب ان چیزوں کو ہر طرف آپ فوکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی طرح نیچے جیسے ہم نے سیکھا یو وی دے کے ساتھ لگتا ہے آر ناٹ، تو ہم این کو ہٹا کے کوما لگا دیں گے اور یہ بن جائے گا آرنٹ، ٹھیک ہے. اب جب ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا آئی ایم ناٹ، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے آئی ایم ناٹ کو شورٹ کرنا ہے تو کاما آئی اور ایم کے درمیان میں لگے گا، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو یہ صرف دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ والا جو ہے سیکشن یہ آپ کو ایکچولی سیکھنا نہیں چاہیے اس وقت، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو کئی دفعہ بندہ کہتا ہے یار مجھے اگلا لیسن مجھے یہ چیز کیوں نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ خود ہی سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اوپر والے ٹیبل میں ہم نے جو ایکسیپشن سیکھی ہیں یہ یونیورسلی اپلائی ہوتی ہیں. آپ اسی طرح سے لکھیں گے آپ کو یہ نیچے والا آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر آپ کا شوق ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو سیکھنا بھی چاہیے، لیکن شروع میں آپ چیزوں کو کیا رکھنا ہے، ہم نے سمپل سمپل کیا رکھنا ہے، سمپل، سمپل ٹھیک ہے. تو سمپل چیزیں جو ہیں، اچھا جی مجھے یہاں پہ پہلے ہی 2 ایکسیپشن ہیں، آئی کے ساتھ ایک ایکسیپشن ہے، یو کے ساتھ ایکسیپشن ہے، تو وہ والی ایکسیپشنز ہم یاد رکھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں ابھی جب ہم شروع میں ہمیں یہ والی ایکسیپشن یاد کرنا ہی ہمارے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اپنے آپ کے لیے خود مصیبت کیوں ڈال کر کہ اچھا جی ہم نے یہ والی ایکسیپشن بھی یاد کرنی ہے جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوگی ایک بات. اس کے بعد جو دوسری بات میں نے آپ کو سکھانی تھی کہ جب بھی آپ ہم سینٹنس بولتے ہیں گرامر میں تو ہم یوزلی ٹائم لائن کے اوپر گرامر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم آج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کل کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پرسوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ابھی پاکستان میں کیا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے کہ رات کا ٹائم ہے، 7 بجے میں ایوننگ ہے، رائٹ، شام کا ٹائم ہے سر جی. شام کا ٹائم ہے، رائٹ. ہاں، تو 7:35 ہاں تو رات شام کا ٹائم ہے تو شام کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، ایوننگ، ایوننگ. ٹھیک ہے. شام کے بعد ہو جاتی ہے رات، جب اندھیرا پڑ جاتا ہے اس کے بولتے ہیں رات، ٹھیک ہے. رات کے بعد پھر رات کے بجتے ہیں 12، اس کو بولیں گے ہم مڈ نائٹ، ٹھیک ہے. یس. اب جو رات ہے، اب یہ اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں انگلش میں، لیکن ان کی ڈیفینیشن جو ہوتی ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. رات یوزلی جو ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ساری رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ویسے آج کل سورج پاکستان میں 8 بجے ڈوب سکتا ہے، 9 بجے ڈوب سکتا ہے. جہاں پہ میں رہ رہا ہوں آج کل میں پٹسبرگ میں ہوں، پٹسبرگ میں سورج 9 بجے ڈوبتا ہے اور 5 بجے اگتا ہے، ٹھیک ہے. تو 8 گھنٹے کی رات ہے. تو لیکن ہم جب مڈ بولتے ہیں، مڈ کا یوزلی مطلب ہوتا ہے کہ ہیف وے، درمیان میں. لیکن یوزلی 12 بجے کو ہم ہمیشہ رات بولیں گے، ریگارڈلیس کہ جیسا یہ 3 گھنٹے کے بعد ہے یا 4 گھنٹے کے بعد ہے، ٹھیک ہے. 9 بجے سورج ڈوبتا ہے اور 5 بجے دوبارہ اٹھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری رات کتنی دیر کی ہے، 8 گھنٹے کی، ٹھیک ہے. 9 بجے سے 8 گھنٹوں کا آدھا کیا ہوگا، 4. 9 بجے کے بعد 4 گھنٹے جمع کرنے، اس کا مطلب ہوگا 1 بجے. ہم کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مڈ نائٹ 1 بجے ہے. یہ کنونشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم لفظ ہمیشہ بولیں گے مڈ نائٹ، آدھی رات، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ 12 بجے ہے، صحیح ہے. اس کے بعد جب سورج اگے گا دن میں تو وہ ہوگی ہماری ڈان. ڈان کو اردو میں کیا بولتے ہیں، طلوع.
क्या लफ्ज है? आई थिंक तलू सर, मुझे आवाज नहीं आई। उर्दू में तलू कहते हैं सर। तलू, हाँ तलू, ठीक है सूरज का तलू होना। हाँ। और उसके बाद सुबह के लिए लफ्ज है मॉर्निंग, और जब दोपहर के लिए लफ्ज है मिड डे। मिड डे, और सह पहर के लिए लफ्ज है आफ्टरनून, और डस्क जो है जब सूरज गुरूब हो जाता है। ठीक है, अब ये साइकिल है दिन का। ठीक है, अब हम इस साइकिल को कई टाइमलाइन में भी सोच सकते हैं। ठीक है, टाइमलाइन में हम बोल सकते हैं कि जी अच्छा जी यहाँ पे हमारी नून है, ठीक है, और नून के बाद नून जो है या इसके लिए लफ्ज है मिड डे। ठीक है, तो ये भी हमेशा 12 बजे होता है। ठीक है, नून से हम जाएंगे, इसके नून के बाद आएगी आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद आएगी इवनिंग, इवनिंग के बाद आएगी नाइट। नून से पहले क्या आएगी? मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले आएगी डान, एंड डान से पहले आएगी नाइट। ठीक है, और ये हमारा सर्कल दोबारा चलेगा। ठीक है, तो ये आप टाइम के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप इवनिंग के बारे में सोचते हैं तो ये सारा जो है इससे पहले ये पास्ट है। ठीक है, ये गुजर चुका है। ठीक है, तो जब आप जुमले इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, और इससे सबसे पहले गुजरी हुई चीजें क्या होंगी? पास्ट। और जो आने वाली चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी आप इवनिंग में हैं, तो वो उनको बोलेंगे हम, ये आपका होगा फ्यूचर। ठीक है, अब टाइमलाइन को आप ये कॉन्सेप्ट किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि जी ये आज का दिन है, टुडे, तो हम कल वाले दिन को क्या बोलेंगे? टुमारो। कल गुजर चुका है, यस्टरडे। पास्ट। Yesterday. Yesterday. ठीक है, और जो आने वाला कल है उसको हम क्या बोलेंगे? Tomorrow. टुमारो। Tomorrow. शाबाश। ठीक है, तो ये इसमें जो Tomorrow. ग्रामर की जो ग्रामर आप सीखते हैं, इनमें ये चीजें सारी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होंगी। ठीक है, अभी हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस हिसाब से हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है? प्रेजेंट। ठीक है, और अब हम अपने टाइमलाइन के रेफरेंस से बता सकते हैं कि अच्छा जी अभी आपके पास क्या है? इवनिंग है। ठीक है, अभी शाम है, राइट। तो इसी तरह अगर हमने बोलना है टाइम, तो हम बोल सकते हैं नाउ। जो टाइम गुजर चुका है हम बोल सकते हैं अर्लियर। जो टाइम आने वाला है हम कहेंगे लेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं नाउ इज माय इवनिंग। ठीक है, या जहाँ पे आप हैं, और जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे अभी सुबह के 10 बजे हो गए, तो मेरी क्या है? मॉर्निंग। नाउ इज माय मॉर्निंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको मैं साइड पे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सबक हम 4.3 में क्या पढ़ेंगे? वो जो हम पढ़ेंगे मंडे को, तो मंडे को हम इन चीज़ों की थोड़ी सी और इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे 4.3 में। मेरा ख्याल वो हम क्विक लेसन्स करेंगे।
لیکن جو چیزیں ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو ہم نے کیسے اکٹھا کرنا ہے. یہ چیز میں نے آپ کو رائٹ سائڈ پہ یہ پکچر میں نے آپ کو کئی دفعہ دکھائی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کچھ چیزوں کا اسٹرکچر سیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا دماغ کو استعمال کرنا ہے اور یہ چیزیں سیکھنی ہے. یس ان سر. کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو اپنے دماغ کی کیا کہتے ہیں گراریاں کہتے ہیں اور انگلش میں بیئرنگ کہتے ہیں. ان کو گھمائیں اور سوچیں کہ یہ جو آپ نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اپنے دماغ میں، ان کی آپ نے فٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایس وی او جو انگلش اسٹرکچر ہے کافی زیادہ، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایکسیپشنس کی. ٹھیک ہے. ان کو فٹ کیسے کرنا ہے وہ پریکٹس سے آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے. سو بیک ٹو 4.2. اس لیسن میں آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ اوکے سو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں کیا سیکھا ہے کہ ناٹ کو ہم نے پریزنٹ میں کیسے استعمال کرنا ہے. اب ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اچھا ان چیزوں پہ ہم نے ان کی ابریویشن کرنی ہے، تو یہ کیسی ابریویشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو سیکھے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ فور ناؤ آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو ٹائم لائن کے بارے میں تھوڑا کانسیپٹ سکھایا ہے کہ ٹائم لائن اگر آپ کو پتہ ہوگی پھر آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں، پاسٹ کی بات کر رہا ہوں یا فیوچر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یس. ایک سیکنڈ. فیوچر. ٹھیک ہے. سو ون سیکنڈ. ٹھیک ہے. بہت سارے چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں یہاں پہ. سو یہ ہے ہمارا پریزنٹ. ٹھیک ہے. جو پریزنٹ سے بعد میں آئے گا وہ ہوگا فیوچر، اور جو گزر چکا ہے وہ ہوگا پاسٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے دن اور رات میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو مختلف فیزز ہوتے ہیں وہ سیکھے ہیں. یہ پکچر جو ہے میں نے یہاں ببل ٹی وی سے لی تھی جو مجھے اچھی لگی تھی، اور تاکہ میں آپ کو دو چیزیں سمجھا سکوں. ٹھیک ہے. کہ ایک سائیکل، اب دن رات کا ایک سائیکل ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف لفظ ہوتے ہیں. ان لفظوں کو آپ ٹائم لائن کے طور پہ کیسے سیکھیں گے. یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ میں بھی پاکستان میں بھی دن رات ہر جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دن جو ہوتا ہے اس وقت آپ کے پاس کیا ہے، شام. شام کے لیے لفظ کیا ہے؟ ایوننگ. ایوننگ. ایوننگ کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رات. رات کے لیے لفظ کیا ہے؟ نائٹ. ہاں. Night. اور نائٹ کے بعد ہوتی ہے آدھی رات، اور آدھی رات کے لفظ کیا ہے؟ مڈ نائٹ. Midnight. ٹھیک ہے. اور مڈ نائٹ کے بعد سورج طلوع ہونے تک بھی رات ہوتی ہے. رات کے لیے لفظ کیا ہے؟ Night. شاباش. اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت جو شروع میں آہستہ آہستہ روشنی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ ڈان. ڈان. شاباش. ون سیکنڈ میں سوچنا چاہ رہا ہوں انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے کہ نہیں ہے. ڈان. دس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ہاں. تو اردو میں ایک تو انگلش میں یہ زیادہ اسپیسیفک لفظ ہے. ٹھیک ہے. ڈان جو ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈان کی بھی ایکچولی اگر کسی کا انٹرسٹ ہو تو ڈان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. یوزلی اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی بندے کی انٹرسٹ ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. فار ایگزامپل جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سرگی، یا کہ جس سرگی کے وقت جو وہ ہوتی ہے اچھا ہورائزن پہ ڈان ہے. ہورائزن پہ جب روشنی کی پہلی شعائیں ہوتی ہیں تو روزہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈان کی 2-3 سٹیجز ہوتی ہیں. آپ سائنس کے طور پر وہ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتی ہے صبح. صبح کے لیے لفظ کیا ہے؟ مارننگ. Morning. morning, اور اس کے بعد ہوتی ہے دوپہر. دوپہر کے لیے لفظ کیا ہے؟ مڈ ڈے. Midday. مڈ ڈے. کہ جو دن کا درمیان پہنچ گئے، مڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. مڈ
جیسے ہم کہتے ہیں مڈل اسکول، ٹھیک ہے، مڈ جو ہے مڈل سے ہے، مڈ درمیان میں، ٹھیک ہے. مڈ ڈے کے لیے یہ 12 بجے کے لیے ایک اور لفظ ہے نون، ٹھیک ہے، نون 12 بجے کے لیے. اور اس کے بعد ہوتی ہے سپہر، سپہر کے لیے لفظ کیا ہے؟ afternoon. afternoon, آفٹرنون کے بعد ہوتا ہے afternoon, سورج غروب، ہوتا ہے سورج غروب کرنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ dusk. ڈسک. شاباش. اور ان چیزوں کو اب آپ نے ٹائم لائن کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی اچھا جی اس وقت میری ایوننگ ہے، ایوننگ کے بعد نائٹ آئے گی، ایوننگ سے پہلے میری آفٹرنون تھی، آفٹرنون سے پہلے میرا مڈ ڈے تھا، اس سے پہلے میرا نون تھا، مارننگ تھی، دان تھی، نائٹ تھا. اور آپ جہاں بھی ہوں گے اس حساب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہ ہمارا جو موجودہ ہے وہ پریزنٹ ہے، اس سے پہلے پاسٹ تھا اور اس کے آگے فیوچر آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا جو ابھی کا دن ہے ہم اس کو بولیں گے ٹوڈے، جو دن گزر چکا ہے ہم اس کو بولیں گے یسٹرڈے، اور جو آنے والا کل ہے اس کو کیا بولیں گے؟ Future. tomorrow, ٹمارو. جو آج آنے والا دن ہے اس کو بولیں گے ٹمارو. اس کے لیے سینٹنس، ٹمارو کے لیے سینٹنس کیا ہوگا؟ فیوچر سینٹنس. Yes. ٹھیک ہے. ٹوڈے یا آج کے لیے جو ہمارا سینٹنس ہوگا وہ ہوگا پریزنٹ. ٹھیک ہے. جو گزر چکا ہے فار ایگزامپل یسٹرڈے، اس کے لیے ہمارا سینٹنس ہوگا پاسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو چوری چوری سے تھوڑا ایک اور چیز پڑھا دی ہے کہ جو ابھی ہم سینٹنس پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں پریزنٹ، موجودہ. جو گزرے ہوئے کل کے سینٹنسز ہیں یسٹرڈ کے بارے میں یا گزرے ہوئے ٹائم کے بارے میں سینٹنسز ہیں وہ ہوں گے پاسٹ سینٹنسز. ٹھیک ہے. اور جو آنے والے کل کے بارے میں یا آنے والے ٹائم کے بارے میں سینٹنس ہوں گے وہ ہوں گے فیوچر. ٹھیک ہے. تو یہ فکروں کی یوزلی 3 بیسک قسمیں ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ہم نے موجودہ وقت کو ریفرنس کرنا ہے وہ ہوگا ناؤ. جو آنے والا جو تھوڑی دیر بعد کے بارے میں کوئی بات ہے وہ ہوگی لیٹر. جو ہم پہلے والے وقت کی بات ہوگی وہ ہوگی ارلیئر. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو میں اسپیشلی اکٹھا کر رہا ہوں ان گرامر کے سینٹینسز میں کہ جب آپ وقت کے بارے میں سوچیں اور سینٹینس اسٹرکچر کے بارے میں سوچیں تو چیزیں آپ کی دماغ میں اکٹھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا آج کا لیسن.